मकई, भुट्टा, सिट्टा या छल्ली। बचपन में अक्सर ये पहेली सुनते थे। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। बूझिए। जी बिल्कुल, भुट्टा। आजकल बाजार में इस कदर उम्दा और हरे कंज गिलाफ वाले भुट्टे आए हुए हैं कि देखकर तबीयत तरोताज़ा और खुश हो जाती है। अक्सर भुट्टे वालों ने सरसब्ज भुट्टों के ढेर पर दो तीन भुट्टे आधे छील कर सजाए होते हैं। एक तो सब्ज और जर्द रंग का कंट्रास्ट ही बड़ा खूबसूरत होता है। दूसरा, हल्के जर्द रंग के कतार दर कतार जड़े, दूध भरे दाने। जरा सा नाखून से दबाइए और मकई के सूंधे दूध का कतरा दाने से निकल पड़ता है। हमारे एक जानने वाले पठान चौकीदार अक्सर कराची के भुट्टों को देखकर कहते थे कि भला ये भी कोई मकई है। फिर वो अपने हाथ से झेलमी साइज अंगूठे के 1 इंच चौड़े और 1.5 इंच लंबे नाखून को दिखाकर कहते कि हमारे खैबर में मकई का दाना इतना बड़ा होता है। और हम सोचते कि इस दाने का पॉपकॉर्न कितना बड़ा होता होगा। मकई अमेरिका की भी बहुत उम्दा मानी जाती है और वो इसके साथ खूब इंसाफ भी करते हैं। हमारी तरह आइसक्रीम साइज कप में नहीं, बल्कि बिला मुबालगा दरमियानी बाल्टी साइज के कागजी कप में लबालब भरे पॉपकॉर्न वहाँ मिलते हैं, जिनको वहाँ किसी फिल्म को देखते हुए खाना लाजिम समझा जाता है। ताज़ा बनते पॉपकॉर्न की खुशबू भी क्या खुशबू होती है। बिलाशुबा पॉपकॉर्न गर्म हो और बहुत सारे हों, इनको खाने का कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म करते हैं और निज़ाम हज़म को मुतहर्रिक रखने के लिए रेशा या फाइबर भी खूब फराहम करते हैं। पंजाबी में मकई के भुट्टे को छल्ली कहते हैं। यूपी में भुट्टे अंगारों पर भून कर खाए जाते हैं, जबकि पंजाब में भुट्टे ज्यादातर उबालकर खाए जाते हैं। यही उबले हुए भुट्टे अब आपको मैकडॉनल्ड और केएफसी के मील्स के साथ भी मिलते हैं। कराची में खास तौर पर कॉलेज, स्कूल और अस्पतालों के सामने आपको भुट्टे वाला जरूर नजर आएगा, जो या तो अंगीठी या परात में कोयलों पर भुट्टे भून रहा होता है। दहकते अंगारों पर रखे भुट्टों को एक हाथ से तेजी से उलट पुलट करके घुमाता और दूसरे हाथ से दस्ती पंखा हिलाता। मकई के दानों की चटपट भुट्टा भूनने के बाद वो इस पर पहले तो कटा हुआ लीमू रगड़ता है और फिर हस्बे पसंद नमक मिर्च वगैरह भी लगाकर इस गर्मा गर्म भुट्टे को इसी के उतरे गुलाफ में लपेटकर आपके हवाले कर देता है। साइज के एतबार से भुट्टे की कीमत 10 या 20 रुपए होती है। अक्सर दोपहर में लंच टाइम पर इन भुनते हुए भुट्टों की सूंधी खुशबू, चटपट की आवाज और फिर नींबू नमक की रगड़ाई देखकर इंसान के जायके के हुदूद बुरी तरह मुश्तइल हो जाते हैं। दूसरा वो पठान हजरात जो लकड़ी से बनी 3 पहियों वाली हथगाड़ी में एक छोटा सा तंदूर फिट किए इसके ऊपर आहनी कढ़ाई में नमक मिली रेत भरे मकई के दाने भून रहे होते हैं। इनकी हथगाड़ी के नीचे वाले खाने में या ऊपर एक तरफ भुट्टों से भरी टोकरा या छोटी बोरी रखी होती है, जिसमें ये मुस्तकिल भुट्टे निकाल कर इनके दाने अलग करते रहते हैं। फिर ये दाने गर्मा गर्म रेत में डालकर कुछ देर कड़छे से उलट पुलट करने के बाद इस रेत को एक छलनी में डालकर हिलाता है, तो रेत वापस कढ़ाई में जा गिरती है और गर्मा गर्म नमकीन मकई के दाने छन्ने में रह जाते हैं, जिनको ये एक डलिया नुमा टोकरी में डालता जाता है। अखबारी कागज के बने जरा जरा से लिफाफे इसके पास मौजूद होते हैं, जिनका साइज बिलतरतीब 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के दानों के मिकदार के हिसाब से होता है। ये मकई भी स्कूल, कॉलेज और बाजारों में इंतहाई मकबूल है। हल्की हल्की भूख मिटाने के लिए 5 से 10 रुपए के दाने बहुत होते हैं। भुट्टे का जिक्र हो और चिकन कॉर्न सूप का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। आजकल जैसे उम्दा कच्चे कच्चे दूधिया भुट्टे आए हुए हैं, इनका सूप ज़रूर बनाना चाहिए। मकई के 2-3 ताज़ा भुट्टे लेकर इनके दाने अलग कर लीजिए। फिर 4-5 चिकन विंग्स के साथ नमक डालकर इनको देगची या पैन में 2-2.5 लीटर पानी में डालकर दरमियानी आंच पर उबलने के लिए रख दीजिए।
جب ابال آنے لگے تو آنچ ذرا ہلکی کر کے پین کو ڈھک کر اتنی دیر ابلنے دیجیے کہ مکئی اور گوشت خوب اچھی طرح گل جائیں۔ یہی کوئی 1 گھنٹہ تو ضرور ابلنے دیجیے۔ اب جب یہ گل جائیں تو اسٹرینر کی مدد سے پانی کو الگ برتن میں رکھیے اور اوپر رہ جانے والے مکئی کے دانوں سے ونگز کی ہڈیاں الگ کر لیجیے۔ ہڈیاں پھینک دیجیے اور گوشت کے ریشے اور مکئی کو سوپ میں واپس ملا دیجیے۔ اب اس سوپ کو چولہے پر رکھ کر ابالیے اور اس ٹھنڈے پانی میں گھولا ہوا آدھا کپ کارن فلور ڈال کر پکائیے۔ 1 چائے کا چمچ چائنیز سالٹ یا اجینو موٹو بھی شامل کر دیجیے۔ جب حسب منشا گاڑھا ہو جائے تو چولہا بند کر دیجیے۔ اس کو سرکہ، سویا ساس، چلی ساس، سیاہ مرچ کا پاؤڈر اور گرین چلی ساس کے ساتھ گرما گرم پیش کیجیے۔ اس سے بہترین چکن کارن سوپ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ گاؤں دیہات میں آج بھی مکئی کی گرما گرم زرد روٹی پر سفید مکھن کا ڈلا رکھ کر چھاچھ اور لہسن کی چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ یہ اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ بلا شبہ اس کے سامنے متنجن مرغ پلاؤ اور قورمہ بھی ہیچ ہے۔ آپ نے نور جہاں کا وہ گیت تو سنا ہوگا، گندلا دا ساختے مکھن مکئی لے آئی آ میں سجنا دے لئی، یعنی میں اپنے سجنا کے لیے سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی اور مکھن لائی ہوں۔ مکئی کا سفر۔ مکئی کی کاشت سب سے پہلے امریکہ میں شروع ہوئی، غالباً میکسیکو میں۔ وہاں سے وہ پورے براعظم میں پھیل گئی۔ قدیم زمانے میں ملک پیرو کے باشندے مکئی کی دیوی کی پوجا کرتے تھے، جس کے سر پر مکئی کے بٹوں کا بنا ہوا تاج ہوتا تھا۔ مصنف جوزف کیسٹنرا امریکہ کے اصلی باشندوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے خیال میں مکئی دیوتاؤں کا تحفہ تھا اور انسان خود بھی مکئی کے مادے سے بنا تھا۔ مکئی کی کاشت میں خرچہ کم ہوتا ہے، جبکہ ایک پودے سے ایک آدمی کو 1 دن کی خوراک فراہم ہوتی ہے۔ البتہ امریکہ کے اصلی باشندے مکئی ہی پر گزارا نہیں کرتے، بلکہ وہ ساتھ میں پھلیاں بھی کھاتے ہیں۔ یہ رواج جنوبی اور وسطی امریکہ میں آج تک قائم ہے۔ مکئی کا پودا 1492 عیسوی کے بعد یورپ پہنچا۔ اس سال میں کرسٹوفر کولمبس نے کریبین جزائر کو دریافت کیا۔ کولمبس کے بیٹے فریڈینڈ نے لکھا کہ اس کے والد نے وہاں ایک ایسا اناج دیکھا جسے لوگ میز کہتے ہیں۔ وہ اسے ابال کر، بھون کر یا پھر پیس کر کھاتے ہیں۔ یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ واپسی پر کولمبس اس اناج کو اسپین لے گیا۔ مصنف کیسٹنر نے لکھا ہے کہ سن 1550 کے لگ بھگ نہ صرف اسپین میں بلکہ بلغاریہ اور ترکی میں بھی مکئی کی کاشت ہونے لگی۔ غلاموں کی تجارت کرنے والوں نے اسے افریقہ پہنچایا۔ اسپین کے بحری مہم جو فریڈینڈ ماگلان نے میکسیکو میں مکئی کے دانے حاصل کیے اور انہیں فلپائن اور ایشیا پہنچا دیا۔ یوں مکئی کی کاشت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آج کل اناج کی کل عالمی پیداوار میں گندم پہلے نمبر پر ہے، جبکہ مکئی دوسرے نمبر پر اور چاول تیسرے نمبر پر ہے۔ زیادہ تر انسانوں اور مویشیوں کی بنیادی خوراک ان 3 اناج میں سے کسی ایک پر مشتمل ہے۔ مکئی کی بہت سی مختلف اقسام ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مکئی کی 1000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان کا قد 60 سینٹی میٹر 6 فٹ سے لے کر 6 میٹر 20 فٹ تک ہو سکتا ہے۔ بعض اقسام کے بھٹے صرف 5 سینٹی میٹر یا 6 انچ لمبے ہوتے ہیں، جبکہ دوسروں کی لمبائی 80 سینٹی میٹر 6 فٹ تک ہوتی ہے۔ پکوان کی ایک کتاب کے مطابق جنوبی امریکہ میں پائے جانے والی مکئی کی بعض اقسام کے بھٹے فٹ بال جتنے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے چپکے دانے 1 انچ بڑے ہوتے ہیں۔ مکئی کے مختلف رنگ بھی ہوتے ہیں، مثلاً پیلا، سفید، لال، نیلا، گلابی اور کالا۔ یہاں تک کہ کئی بھٹوں پر طرح طرح کے رنگوں کے دانے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان پر مختلف ڈیزائن نظر آتے ہیں۔ اکثر ایسے بھٹے پکائے نہیں جاتے بلکہ گھر کی آرائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مکئی کے طبی فوائد۔
تحقیق کے مطابق غذائیت اور توانائی سے بھرپور مکئی کے دانوں کا استعمال کئی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مکئی میں وافر مقدار میں وٹامن بی اور سی پایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال جسم میں نئے خلیوں کی تعمیر میں مدد دیتا ہے اور خون میں شوگر اور کولیسٹرول کی سطح بھی قابو میں رکھتا ہے۔ ریشے سے بھرپور مکئی نظام ہاضمہ پر بھی اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ ماہرین صحت خون کی کمی اینیمیا کے شکار افراد کو مکئی کھانے کا خاص طور پر مشورہ بھی دیتے ہیں۔ خوراک میں نشاستہ کی زیادہ مقدار قولون کینسر، کولیسٹرول اور IBS کے خطرات کم کرنے کا موجب بنتی ہے۔ مکئی میں یہ خاصیت موجود ہے کہ اگر آپ دن میں 1 سٹا یا پھر 1 کپ مکئی کا استعمال کریں تو اس سے 18.4% فائبر حاصل کر سکتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر کو مستحکم کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اتباع کے نزدیک بادی اور قابض ہے، بھوک بڑھتی ہے اور بدن کو فربا کرتی ہے۔ اس کی روٹی اس قدر مصفی خون ہے کہ اگر مسلسل 6 ماہ کھائے جائے تو بے شمار جلدی امراض حتیٰ کہ جم تک فائدہ ہوتا ہے۔ بلغم، صفرا اور بات کے فساد کو دور کرتی ہے، دیر ہضم ہے، بات کو قوت دیتی ہے، بدن کو قوت دیتی ہے۔ زیادہ استعمال کرنے سے درد شکم، قولنج اور بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد ہونے والی قے کو روکتی ہے۔ سل کے مریضوں میں اس کی روٹی اچھی ہے۔ آنکھوں کی بصارت بڑھاتی ہے، کمزور لاغر بدن کو قوت دیتی ہے۔ اس کے آٹے کا لپٹا بنا کر مریض کو پلانے سے صحت ہوتی ہے اور بھوک میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ مکئی کا تیل بدن کو فربا کرتا ہے۔ اچھی مکئی کے کھانے سے بدن فربا ہوتا ہے، لیکن جس کو موافق نہ آئے اس کو لگاتار کھانے سے دست آنے لگتے ہیں۔ اس کے پومل یا کھلیں مریض کو ہرگز نہ کھلائے جائیں۔ اس کی گلے کا کوئلہ کر کے اور پیس کر پھانکنا حیض اور بواسیر کے خون کو بند کرتا ہے۔ مکئی کی گلی 6 ماشا حیضہ کے مریض کو پیس کر دیں تو فوائد فوراً حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی گلی کی راکھ میں نمک ملا کر پھنکی لگانے سے کالی کھانسی اور زکام کی کھانسی کو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اسے دن میں 5 رتی 3 مرتبہ دیتے ہیں۔ اس کی ڈاری کا جو شاندہ یا خسیاندہ پلانے سے مثانہ کے امراض اور پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے اور پیشاب خوب آتا ہے۔ یونانی اتباع کے مطابق مکہ بلغم اور خون بستہ کو تحلیل کرتی ہے، دستوں کو روکتی ہے، سل میں مفید ہے۔ اس کا آٹا سرکے میں ملا کر لیپ کرنے سے خارش اور ہاتھ پاؤں و ناخنوں کے پھٹنے کو مفید ہے۔ اس کے جوشاندہ کا حقنہ آنتوں کے زخم کو دور کرتا ہے۔ اس میں غذائیت گیہوں سے کم ہے۔ مکئی کا تیل کولیسٹرول سے پاک اور صحت بخش ہوتا ہے۔ مکئی کے بھٹے کا بالوں کا جوشاندہ گردوں سے پتھری نکال دیتا ہے۔ اس کے بالوں کے پانی کا شربت بھی معروف طریقے سے بنا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ مکئی کے بالوں کا جوشاندہ بنا کر اس کو چھان کر اس میں شکر ڈال کر شربت کی چاشنی بنا لیجیے، یہ ہر وقت کام آ سکتا ہے۔ جب مکئی کے بال دستیاب نہ ہوں تو اس شربت کی کچھ مقدار پانی میں ملا دیجیے۔ گھوکھرو یعنی بکھڑا کا سفوف 5 گرام اور مکئی کے بالوں کا جوشاندہ مردہ گردوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ یہ نسخہ ایک اللہ والا 9 سال سے لوگوں کو فی سبیل اللہ بنا کر دیے رہے ہیں، جو کہ گردے کی ہر قسم کی تکلیف کے لیے ہے۔ اس نسخہ کا استعمال سے گردے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے اور پتھری چاہے جیسی بھی ہو ریت بن کر نکل جاتی ہے۔ ہوش شافی سنگ دانہ مرغ خشک شدہ 25 گرام، خوردنی نمک 50 گرام، دونوں کو پیس کر فل سائز کیپسول بھر لیں۔ مکئی کے بالوں کا پانی بنانے کا طریقہ: 10 عدد مکئی کی چھلی بھٹے کے بال لیں اور ان کو 2 کلو پانی میں ڈال کر ابالیں۔ جب پانی 1 کلو رہ جائے تو اس پانی کو چھان کر بوتل میں بھر لیں۔ آدھا کپ پانی اور 1 کیپسول صبح، دوپہر اور شام لینا ہے۔ ہفتہ میں صرف 3 دن کھانے ہیں۔
صرف 4 ہفتہ یہ کیپسول استعمال کرنا ہے۔ نوٹ: ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک استعمال نہ کریں، خالی سنگ دانہ مرغ استعمال کریں۔ اگر مکئی کا موسم نہ ہو تو یہ نسخہ چائے کے ساتھ استعمال کریں۔ چائے میں چینی کم استعمال کریں۔ پرہیز: دوائی کے 3 دن یعنی جب پانی اور کیپسول استعمال کرنا ہے اور چینی کا استعمال کم کرنا ہے، بقیہ دن ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں۔